बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो जुमेरात और जुमे का होता है वो ख़ास तौर पे रखा है आपकी कॉल्स के लिए, आपके मसाइल सुनने के लिए और हस्बे तौफ़ीक उनका कोई ना कोई सलूशन जो है उस शरई तौर पे, माशी तौर पे, माशरती तौर पे, जिस तरह भी हो आपके सामने हदीयतन आपको पेश किया जाए। और हमारे साथ बहुत लंबी छुट्टियां करने के बावजूद हशाम भाई मौजूद हैं आज। अस्सलाम वालेकुम हशाम भाई, खैरियत से आप? हशाम भाई के भी मसाइल जो होते हैं वो कहीं जाना होता है, कहीं नमाज का टाइम होता है, कहीं मुलाकात का टाइम होता है, सारी बातें ठीक हैं अपनी जगह। लेकिन हुजूर अक़दस ये बताइए कि हम दो चीज़ों के कवानीन के विक्टिम्स होते हैं दुनिया में। विक्टिम्स तो नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। एक कुदरती कानून, लॉ ऑफ नेचर, और एक शरई कानून। जो कुदरती कानून है ये किसी को माफ़ नहीं कभी करता। अगर आपको ठंड लगेगी तो बुखार होगा, अगर आपने खाना नहीं खाया तो भूख लगेगी, अगर आपने कोई भी कुदरत का कानून तोड़ा है तो उसमें वापसी कोई नहीं है। लेकिन शरीयत के अंदर हर चीज़ की वापसी है। आप जो मर्ज़ी गुनाह कर लें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह माफ़ कर देता है। अब दोनों कवानीन में क्या आपको ऐसा नहीं कभी लगा कि हमने कुदरती कानून को शरई कानून बना के जो खौफ खुदा है ये लोगों के दिलों में कुछ ज़्यादा ही बिठा दी है? बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे जो आपने बात की है, मैं ये समझता हूँ कि जो लॉ ऑफ नेचर है या कुदरती कवानीन और फितरी कवानीन है वो भी शरई कवानीन होते हैं, क्योंकि बनाए वो भी रब ताला नहीं है। बहुत अच्छी जैसे आपने बात की है। है, बात वैसे मुकम्मल हो गई है यहाँ पे है? वो भी शरई कानून ही होते हैं, बनाए तो अल्लाह ने वो भी। ज़ाहिरी बात। बहुत अच्छी बात। मुझे एक बात बताए, एक बंदे को भूख लगी है, ये अल्लाह ताला ने एक लॉ रखा है कि वो खाएगा तो भूख खत्म हो जाएगी। यानी एक नेचर है ना कि एक भूख को दूर, प्यास लगेगी तो पानी पिएगा। शरीयत सिर्फ यहाँ पर आएगी कि वो हलाल खाएगा कि हराम खाएगा। ये बात है बुनियादी तौर के ऊपर कि जो शरई कवानीन होते हैं वो इंसान ने अपने ऊपर इसलिए अप्लाई करने होते हैं कि मैंने जो जिंदगी गुजारनी है वो हदूदो कयूद में गुजारनी है। अगर ये कवानीन शरई ना हो, मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर तो जंगल, अगर मैं एक बात आपने की है ज़िमनी तौर पे तो मैं भी कहना चाहता हूँ, ये जो कवानीन होते हैं ना, इनसे घबराना नहीं चाहिए। कवानीन इंसान के गुस्से को भी स्ट्रेट लाइन करते हैं, स्ट्रीम करते हैं, इंसान की हदूदो कयूद को भी वादे करते हैं। अगर कवानीन ही ना हो तो फिर जराइम ज्यादा होते हैं। कॉलर ले लूँ, लेकिन आपकी बात को अब मैंने आगे बढ़ाना है। दो वाक़यात जो है वो आपसे शेयर करना है। जी खतीजा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वाह, क्या अच्छी बात की आपने। जी बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो मेरे आपसे 3 सवाल हैं। जी बेटा। मैंने कहा मेरे आपसे 3 सवाल हैं। जी बेटा फरमाइए। अच्छा, एक तो मेरी भाभी का मसला है। हाँ। तो उन्हें ना मतलब एक बेटा है उनका 8 साल का ना। हाँ। तो हमने डॉक्टर से काफी टेस्ट वगैरह करवाया, सारा कुछ करवाया। तो अब वो कह रहे हैं कि इनका जो सिस्टम है ना वो खत्म हो गया है। भाभी का नाम क्या है? समीना नाम है भाभी का, और भाई का नाम है सईद। और भाभी की उम्र कितनी है? इनकी है 40 तक होगी उम्र। 40 प्लस होगी या 40 कम होगी? मीनोपॉज हो चुका है? नहीं, 40 तक की है। मीनोपॉज हो चुका है उनको? जी, मीनोपॉज हो चुका है उनको? इनोपोज मुझे समझ नहीं आई। उनको माहवारी आती है या नहीं आती है? डॉक्टर्स ने जो बात नहीं की आ रही। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि आपका जो ये सिस्टम है ना खत्म हो गया, लेकिन डॉक्टर्स क्यों क्या इससे आपकी उम्र अभी इतनी ही है तो हमें ना आपको मसनूई तौर पर करवानी पड़ेगी दवाइयों के साथ। हाँ, ये इसमें बड़ा मुश्किल होगा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल वाला काम होगा मेरे ख्याल में। जो शुक्र है उस पर बस गुजारा करें, अल्लाह ताला से रहम की अपील करें, क्योंकि ये जिस सिस्टम में जाना चाह रही है ना ये अगेंस्ट नेचर है। इसको कहते हैं अर्ली मीनोपॉज। अर्ली मीनोपॉज जो है ये नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाए तो फिर ये रिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि उनको मसाइल पहले से थे और ये मामला जो थे उनके साथ चल रहे थे जिनको कि उन्होंने पहले हैंडल नहीं किया। मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा रिस्क उनको अपने साथ अब लेना चाहिए, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट होगी वो हार्मोनल होगी। 40 प्लस पे हार्मोनल ट्रीटमेंट जानी अगेंस्ट नेचर, मैं इसको रिकमेंड नहीं बेटा कर सकता। अगली बात करो। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये कि मेरी ना शादी को 1 साल हुआ। ठीक। तो शुरू से ना हमारे मतलब लड़ाई झगड़े रहे हैं। किसके साथ हुई खदीजा आपकी शादी? इसरार के साथ। इसरार? हाँ जी। तो क्या शुरू से झगड़े क्यों रहे, किस बात पे रहे खदीजा? बस किसी ना किसी बात पे। वो किसी और ना किसी वाली बात क्या है? मसाल, एक मसाल। कोई भी मतलब कभी किसी बात पे मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो आदमियों को आता है ना गुस्सा, वो टेस्टोस्टेरोन होता है ना खतीजा उसमें।
اس لیے غصہ آتا ہے. ٹیسٹسٹیرون ہوتا ہے نا آدمی میں, اس لیے اس کی داڑھی بھی آتی ہے, تو غصہ آتا ہے, اسی لیے غصہ بھی آتا ہے. تو اس میں مطلب پرابلم کیا ہے, میں یہ نہیں سمجھا کہ غصہ نہ آئے. نہیں, لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. میں گھر اپنے آ کے 2-3 دفعہ بیٹھ گئی, ابھی بھی میں اپنے گھر میں ہی. تو آپ الگ رہتی ہیں, آپ الگ رہتی ہیں یا ان لاس کے ساتھ رہتی ہیں؟ نہیں, ان لاس کے ساتھ ہی. تو آپ الگ ہونا چاہتی ہیں؟ نہیں, میں الگ نہیں ہونا چاہتی. آپ کیا چاہتی ہیں؟ کوئی وہ نہیں ہے. آپ کیا چاہتی ہیں ختیجہ؟ آپ تو میں اپنے گھر میں ہی ہوں. بیٹا آپ چاہ کیا رہی ہیں, میں یہ نہیں سمجھ رہا. آپ گھر آ گئی ہیں, ظاہر ہے کوئی بہت بڑی بات ہوگی نا کہ آپ چھوڑ کے آ گئی ہیں. تو ایشو کیا ہے, آپ اس پہ توجہ نہیں فرما رہی. تو وہ شک بھی مجھ پہ کرتا ہے. میرے گھر والے اور میں بھی کہتے ہیں کہ مطلب اگر خلا ہو سکتی تو لے لینا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, کون سے ماں باپ ہیں آپ کے؟ لڑکی کیا بات کر رہی ہو, سال ہوا ہے تمہاری شادی کو, خلا کی بات تم ایسے کر رہی ہو جیسے آئس کریم کھانے جانا ہے شام کو ایچ بلاک میں. بلال بھائی, بنیادی طور پہ جو ان کا پہلا سوال ہے نا, وہ یہ تھا کہ بابی کے گھر اگر اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ دعا پڑھیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعا ضرور پڑھیں, اور یہ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 313 دفعہ پڑھیں, ہر نماز کے بعد پڑھیں, اور 40 دن وہ پورے کریں. اور دوسری جو بات آپ نے یہ کی ہے شرعن, پہلی بات ہے شرعی, اور ایک ہے شریعت کا فیصلہ, ایک ہے مشورہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اسی طرح صحابیہ آ گئیں اور آ کے کہنے لگیں میں خلا لینا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشورہ, رسول اللہ نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ رہیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کا مشورہ ہے کہ فیصلہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا فیصلہ ہے. گویا یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ سے خلا کی وجہ پوچھی جو آپ پوچھ رہے ہیں. تو اس صحابیہ نے جب خلا کی وجہ بھی بیان کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ویلڈ وجہ ہے. یعنی انہوں نے ابھی جو خلا کی جو ویلڈ وجہ نہیں بتائی, اگر تو ان کے دل میں اس بندے کے بارے میں حقیقی نفرت پیدا ہو جائے نا, یہ بھی ایک ویلڈ وجہ ہے. لیکن خلا کے اندر جو آپ نے مشورہ دیا نا, اصولاً شرعی طور کے اوپر بھی قرآن پاک میں یہ جو احکامات ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے درمیان صلح کرانے کی اٹموسٹ کوشش ہونی چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ جو آپ اعتراض کریں گی وہ وجہ اس سے دور کی جا سکتی ہے. گویا اتنی اجلت میں فیصلہ لینا اور 1 سال کے اندر یہ فیصلہ لینا ہے, یہ جلد بازی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کون سے رشتے عام پھر رہے ہیں. عمومی طور پہ یہ بڑی مشکل سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا, ایک شادی نہیں ہو رہی, اب رشتہ ہو گیا ہے تو اتنی اجلت کس چیز کی ہے؟ کچھ صبر ہونا چاہیے, کچھ وقفہ, کوئی تو بات ہونا. دوسری بات یہاں پہ یہ بات ہے حافظ صاحب کہ ماں باپ بھی سمجھانے جو کہ نہیں رہے. ماں باپ تو بلال بھائی نرم مزاج ہوتے ہیں, وہ اپنی بیٹیوں کو دکھ اور غم میں نہیں دیکھ سکتے, وہ تو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے ہمارے معاشرے میں. اب بلکہ کئی والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ادھر سے تیری میت ہی آنی چاہیے. وہ کہیں گے, وہ کیا کہیں گے کہ تم ہمارے گھر ضرور آیا کرو. ان کو کہنا چاہیے آپ بیٹا نہ آئے, یہ اس بات پہ جھگڑا ہے تو آپ نہ آئے. ہاں, یہ بات ہے کہ پیچھا چھوڑ دینا چاہیے. اگر بیٹی کو بھیج دیا تو اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے, یہ آپ کی ویلڈ. اور نہ بیٹی کو پیچھا کرنا چاہیے واپسی کا. اگر خامد اس بات, یہ بھی محبت کا ایک انداز ہی ہے نا بلال بھائی کہ میں نے تجھے تیرے ماں باپ کے پاس نہیں جانے دینا, میرے پاس رہ. اگر یہ محبت کے انداز میں دیکھا جائے اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو ان کو یہ چاہیے, ویسے اگر ان کو یہ چاہیے تھا آپ سے یہ مشورہ کرتی کہ میں ان کے دل میں کیسے جگہ بناؤں, یا ان کا دل کیسے جیتوں, یا ان کا دل کس کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے نرم ہو جائے. تو یہ تو سورت وضحیٰ جو ہے یہ کثرت سے اگر خامد کے لیے پڑھی جائے یا خامد بیوی کے لیے پڑھے تو دل موم ہوتا ہے. اور دوسری جو آیت ہے مشہور والکئی تو علیہ کا محبت منی, یہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے تیرے اوپر اپنی محبتوں کو انڈیل دیا. تو اس آیت کے ساتھ بھی میاں بیوی میں شاہ جی اس بات کے اوپر نا بچوں کو تربیت دینی چاہیے, بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے نا گھر چھوڑ دینا, یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, چھوٹا معاملہ نہیں ہے. بالکل یہاں یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا بحیثیت ایک آؤٹ سائڈر کہ آپ گھر سمجھتی کس کو ہیں, اپنے شوہر کے گھر کو یا اپنے باپ کے گھر کو. آپ گھر چھوڑ کے کیوں گئی ہیں؟ میں آج اپنی بیوی کو تم گھر سے چھوڑ جاؤ, وہ کہے گی تو واقع میرا گھر ہے, میں تو اس ڈر سے نہیں اس کو کہہ سکتا کبھی بھی. اصل میں بنیادی طور پہ شریعت میں یونٹی, جو شرعی یونٹ ہے وہ میاں بیوی اور خاندان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. میاں بیوی کا یونٹ ایک شرعی اور بنیادی یونٹ ہے. دیکھیں نا جب نکاح ہوتا ہے, اگرچہ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کا نصف دین مکمل ہو گیا ہے, تو باقی نصف کی اس نے حفاظت کرنی ہے. گویا نیا خاندان مارد وجود میں آ رہا ہے, ایک پوری کی پوری اسلامی یونٹ ہے, نیا ایک نسب بن رہا ہے, ایک نسل بن رہی ہے, ایک نسل کی بنیاد ڈالنے لگی ہے. یہ بات تفصیل سے میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ خدا کے واسطے باقی جو بیٹیاں سن رہی ہیں ان کو بھی سبق ملے کہ یہ بات اتنے لہجے کے ساتھ کر دینی کہ میں نے خلا لینا ہے, میں نے یہ کرنا. بھابھیوں کی فکر ہے آپ کو, اپنی فکر نہیں ہے آپ کو.
میں آپ کے لیے دعا اور آپ کے والدین کے اور آپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں اپنے سمیت. وقفہ لیجیے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن ایک بات اپنی جگہ جو ہے نا حافظ جی وہ بڑی سچی ہے کہ اس معاشرے کے اندر عورت کے ساتھ ظلم تو ہوتا ہے, عورت ہے تو بڑی مظلوم. اب یہ فیصل آباد اور سیالکوٹ کا واقعہ ابھی ہمارے منہ سے کالک اتری نہیں تھی, فیصل آباد کی کالک ہم نے اپنے منہ پہ لگا لی. مطلب زیادتی تو ہم کر رہے ہیں نا. معاشرہ جتنا مرضی گر چکا ہے, اگرچہ واقعی گر چکا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, اتنا بھی نہیں گرا کہ عائشہ اکرم والے یا فیصل آباد سانحے کے اندر جو ایک خاص مافیا پاکستان کا فکری اور نظری مخالف ہے, وہ ہمیشہ پاکستانی معاشرے کو جس طرح پورٹرے کرنا چاہتا ہے نا, پاکستانی معاشرہ اتنا بھی نہیں گرا. اگرچہ بہت سا گرا ہوا ہے, ہم مانتے ہیں. آپ نے فیصل آباد واقعے کی حقیقت دیکھی ہے, اس کے اندر عورتوں نے خود چوری بھی کی ہے اور خود اپنے کپڑے پھاڑے. عائشہ اکرم کیس آپ کے سامنے ہے مینار پاکستان کا, وہ سارے کا سارا ریمبو کا واقعہ. 2 مہینے کے بعد سمجھ آتی نا بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلال بھائی بنیادی طور پہ جو اسلامی شریعت کا یہ قانون ہے کہ ملزم کو یا مجرم کو صفائی کا حق دینا ہے, وہ دینا ہے. وہ اچھا, ہم سیالکوٹ واقعے میں ہم نے آپ نے سب نے مل کے احتجاج کیا ہے کہ قانون ہاتھ میں کیوں لیا, اس کو ملزم خود کیوں بنایا. اور یہ جو مافیات نے 2 دن, یا میڈیا سے بھی میں کہتا ہوں معذرت کرنی چاہیے کہ نہیں, انہوں نے خود بخود کیسے ملزم بنا دیا ان کو, وہ بیچارے گرفتار ہو گئے. بات آپ کی بڑی ویلڈ ہے. یعنی کیوں ملزم بنا دیا؟ یعنی آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ملزم خود نہ بنائے معاشرہ, اور دوسری طرف آپ اپنی مرضی سے کسی کو ملزم پیش کر دیتے ہیں اور ان کے خلاف میں اس بات پہ کیا رائے دوں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو, عورتوں کو بھی آدمیوں کو بھی, لیکن یہ ایکسپلوٹیشن جو ہے, یہ بیج جب ہم نے خود بوئے ہیں تو پھر ہم اب کیا کریں, پھل تو اسی کا کاٹیں گے نا جو بیج بوئیں گے. جب بیج بونے کے اعتراض میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بڑا رک رک کے کرنا پڑتا ہے کہ 8 مارچ کو جو بیج بویا جا رہا ہے وہ عورت کارڈ کی شکل میں, یہ فیصل آباد میں یہ جملہ میں نہیں کہہ سکتا, اسی بیج کا ذکر کر رہا ہوں. جی السلام علیکم بیٹا. جی فقیر محمد خیریت سے ہیں آپ؟ میں خیریت سے. بلال بھائی آپ کیسے ہیں؟ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ دونوں کو میرا سلام. السلام علیکم. حکم سب میرا ایک مسئلہ تھا, میری شادی کو 5 سال ہو گئے ماشاءاللہ, اور ابھی تک کوئی اولاد کا اسباب نہیں ہے. علاج بہت کروا لیا ہے. کس کا علاج کرایا؟ علاج کیا کرایا؟ میڈیکل علاج کیا کرایا یہ بتاؤ. میڈیکل میں میرے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوئے ہیں اور میری وائف کے بھی ہوئے ہیں. ہاں, اور ان کا تو ڈاکٹر نے کبھی بتایا, بولا ایکس بہت چھوٹے بنتے ہیں. ہاں, اور ابھی 2-3 ڈاکٹر بھی چینج کیے, لیکن کوئی رزلٹ ابھی تک آ نہیں رہا ہے صحیح. آیت کریمہ پڑھو, اور کیا پڑھنا چاہیے؟ بلال بھائی ان کو کثرت سے استغفر اللہ بھی پڑھنی چاہیے, اور یہ عبادت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کثرت سے استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. اور دوسری جو اولاد کی دعا ہے وہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور جو IVF کی بات ہے بلال بھائی, یہ بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ شرعی طور پہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. یاد رکھیں کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہو رہا ہے تو اس میں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے. قباحت شریعت کے اندر وہاں پہ شروع ہوتی ہے کہ جب عورت کسی غیر مرد کا سپرم لے. تو کیا مرد بھی کسی اور عورت کا؟ ظاہری بات ہے, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو بڑی سادہ بات, سادہ اور سیدھی بات ہے, لیکن بعض لوگ اس کو بھی حرام نہیں سمجھتے. حیران کن بات یہ ہے بلال بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد کسی کی کھیتی کو پانی نہ دے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی عورت کسی غیر مرد کا سپرم رکھے. اگر آپ نے سپرم لینا ہے یا ایگ لینا ہے اور ڈونیشن ہے یہ, تو آپ نکاح کر لیں. یہ کتنی آپ نے ویلڈ بات کی ہے. اگر آپ نے یہی کام کرنا تو آپ نکاح کے ذریعے کر لیں. کیا مسئلہ پرابلم کیا ہے؟ کوئی پرابلم مجھے نہیں لگتا کہ یہ تو آپ نے میں کہتا ہوں شریعت کا بنیادی کلیہ بتا دیا کہ کسی کو اولاد کی بھی خواہش ہے تو اس کا ذریعہ نکاح ہے, نکاح کر لیں. صرف ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا اگر یہ علماء کا فتویٰ ہے نا کہ وہ صرف میاں بیوی کا ہے, تو بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حلت کا جو فتویٰ آ گیا یہ ڈونیشن کے اوپر بھی چلے گا, جو مرضی ڈونیٹ. مطلب اگر یہ کسی کا خیال ہے تو میں اس سے ہدایت کی دعائی مانگ سکتا ہوں. مسلمانوں کے اندر سنگل مدر کا کلچر تو آئی گیا. ہاں, یہ بات آپ سچ کہہ رہے ہیں, یہ بات آپ سچ کریں, اللہ معافی کرے. اس بات کی تعلیم کے لیے کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ضرور پروگرام کریں گے کہ یہ نئے تصورات جو آ رہے ہیں اس میتھڈ کے بعد, تو ان کے اوپر کتنی حلال اور کتنی حرام باتیں ہیں. لیکن یہ بات بڑی سادہ ہے, اگر اس کو کمپلیکیٹ نہ کریں. بھائیان میں نے نا یہ شادی کی تھی, کچھ تقریباً 3.25 سال ہو گئے ہیں. اچھا, کس کے ساتھ؟ تو اس کے ساتھ عورت کے ساتھ ہی. او یار, نام ہوگا نا اس کا. ہاں, تو وہ بھی بیوہ تھی, میری پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی. علی محمد, خاتون کا نام تو ہوگا نا کوئی یار. ہاں, رضیہ بی بی. رضیہ سے شادی کی تم نے, ٹھیک ہے. ہاں, تو وہ 3.25 سال ہو گئے شادی کو. ہاں, تو 2.25 سال ہو گئے وہ گئی, مڑ کے واپس نہیں آئی, اور فون بھی اس نے بند کر دیے. تو اب مسئلہ کیا؟ حل تو ہو گیا, جواب بھی مل گیا.
سال ہو گیا فون بند کر دیے. تو مسئلہ کیا مجھے علی محمد یہ بتا تو. ایک دن میں گیا تھا اس کو لینے اس کے گھر. اچھا. تو وہ کسی اور آدمی سے رنگ رلیاں ملا رہی تھی, تو پھر میرا دل بہت آوازار ہوا, تو میں نے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ علی محمد مجھے بتاؤ کہ اب تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہی, میں تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا بھائی جان. میں نے طلاق کا سوچا تھا بھی طلاق دے, پر میرا دل نہیں مانتا میں اس کو طلاق دے. تمہارا دل کیا مانتا ہے؟ میرا دل کرتا ہے وہ واپس آئے. تو پھر تم الزام کیوں لگا رہے ہو اس پہ؟ میں الزام صحیح لگا رہا ہوں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے علی محمد, لیکن یہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے. یہ بالکل ہی نامعقول اور ناقص بات آپ کر رہے ہیں کہ پہلے آپ نے یا الزام لگایا یا تہمت لگائی, اور اس کے بعد آپ ساروں کو یہ جو پیغام دے رہے ہو وہ کمال بات ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں شام بھائی؟ لال بھائی بنیادی طور پہ اگر انہوں نے واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں تو ان کو ایسی عورت کو اپنے گھر میں نہیں لانا چاہیے, شرعن بھی اخلاقاً بھی, اور یہ معاشرتی قوانین کے تحت. یہ جو تہمت اگر لگا رہا ہو تو اگر تہمت لگا رہا ہے تو اس کا وبال تو ان کے اوپر ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو لوگ نیک پاک باد عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اور یہ تہمت کو اگرچہ یہ مطلب کہ ویلڈ بھی ہو نا, اگر میاں بیوی کے اوپر تہمت لگائے بلال بھائی, اس کے لیے لیان ہے, قسم کھانی 3 دفعہ 4 دفعہ قسم کھانی پڑتی ہے کہ میں نے یہ واقعہ ہوتے دیکھا, پھر سیپریشن ہو جاتی ہے. اگر یہ بندہ لیان کرنے پہ تیار نہیں تو اس کو یہ جو الزام لگائے گا اس کو تہمت مانا جائے گا. یہ شریعت کا ایک لا ہے کہ ایک بندے نے دیکھ لیا کوئی عمل ہوتا ہوا اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں, اگرچہ اس نے دیکھا ہے, یہاں تو وہ 4 اتنی اعلانیہ برائی ہو رہی ہے کہ وہ 4 گواہ موجود ہونے چاہیے تھے, پھر وہ اس بات کا افشا کرے راز. اپنی بیوی کو ذلیل کر کے پبلکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ رائے ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ لیان نہیں کرنا چاہ رہے تو ان کے اس اصل الزام کو بھی جھوٹ مانا جائے گا. میں شریعت کا یہ فیصلہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندے نے, آپ نے یا میں نے برائی دیکھ لی, ہمارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں, تو ہمارے پہ یہ لازم ہے کہ ہم خاموش رہیں. اچھا, اس بارے شریعت کے ساتھ ساتھ ایک میں اخلاقی پہلو بات کرتا ہوں. ایک شخص جو ہے علی محمد جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ کال کر کے اپنی بیوی کے اوپر ایک الزام لگانے کے بعد کہتا ہے جی میں نے کوئی وظیفہ دسو کہ وہ واپس آ جائے تو اسی کٹے رہیے. علی محمد اگر تمہارے ماں باپ نے یہی تربیت کی ہے نا تو میں ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں, اور تم میرے دھکے ہوئے لفظوں کو سمجھو. بھائی ماں باپ کا اس میں فالٹ نہیں جو بھی ہے, لیکن یہ پیغام جا کر دینا مطلب اتنی زیادہ بے شرمی اور بد اخلاقی کی بات ہے کہ میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں. اگر جھوٹ بولا ہے تم نے تو تم معافی مانگو, اگر تم نے سچ بول کے یہ بات پبلکلی ذلیل کی ہے تو لیان کرو. اگر نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم یہ مشورہ میں کیسے دے سکتا ہوں کسی کی بچی کو کہ تم اتنے بے شرم آدمی کے ساتھ آ کے تو دوبارہ رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ جی, پہلے تو مجھے اس بات کا مشورہ دیں کہ آج کل کیا زمانے میں محلے دار, گھر والے یہ خاندانوں کو جوڑنے والے مشورے نہیں دے سکتے, سنبھال نہیں سکتے باتوں کو؟ لال بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ والدین کا یا خالاؤں کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں تو ویسے لگ رہا ہے کہ 7 سال بہت زیادہ ہیں, تو 7 سال میں کوئی وقت نہیں ہے. اللہ کے فضل سے انہوں نے 3 بچے بھی پیدا کیے ہیں, پھر بھی آپس میں لڑائی ہے. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کئی مرتبہ کمپیٹیبلٹی میں یا انڈرسٹینڈنگ میں 5-7 سال لگ جاتے ہیں, کوئی ٹینشن کی بات. اچھا, اگر کمپیٹیبلٹی نہ ہو تو پھر بھی تو گزارا ہو جاتا ہے, پھر بھی تو گزارا ہو جاتا ہے. گزارا کرنا چاہیے اور ان کو یہ تلقین کرنی چاہیے, صبر کی تلقین کرنی چاہیے. بچیوں کو بہرحال یہ ٹریننگ دینی چاہیے کہ آپ نے اپنا گھر خود ہی بنانا ہے. اور لال بھائی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بچے ہو جائیں نا تو پھر تو عورتوں کو کبھی یو ٹرن لینے کا فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے بزرگی آ جانی چاہیے. پھر تو طلاق کا یا خلا کا فیصلہ نہایت زیادہ سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. بچوں کا کیا قصور ہے کہ بچے کو والد سے محروم کر دیا جائے؟ پھر اس میں وکٹم صرف بچے بنیں گے, ماں باپ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, باپ ہو سکتا ہے بیوی کے لیے سخت بھی ہو, میاں بیوی کے لیے سخت ہو سکتا ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ کیا کوئی والد بچوں کے لیے سخت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا. اگر یہ بچے یہ جہاں پہ بھی عورت چلی جائے یا کسی اور سے شادی کر لے, وہ کبھی بھی ان بچوں کو باپ بن کے نہیں دکھا سکتا. کالر سے بات کرتا ہوں, بڑی اچھی بات کی آواز آپ کی بات کو نا بزرگوں کی بات کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہوں, تو وہ جو ڈفرینس تھا جسے کہتے ہیں نا ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو رہی اور انڈرسٹینڈنگ نہیں, سب
فضول باتیں ہیں, کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. مرد اور عورت کی انڈرسٹینڈنگ ہارمونز کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکتی, یہ ایکسیپٹنس کا معاملہ ہوتا ہے. ایک بڑی بزرگ عورت کا میں ایمانداری سے اللہ تعالیٰ اسے کروٹ جنت نصیب کرے, اسے کہا کہ کیوں یہ معاملات اتنے مشکل ہیں, تو اس نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے, بس میری کمیٹی نکلنے والی ہے. ہم نے کہا اماں کون سی کمیٹی نکلنی ہے؟ اس نے کہا یہ میرے بچے جب جوان ہو جائیں گے نا, میرے کندھوں تک آ جائیں گے, تو تب میری بات میں وزن آ جائے گا, ابھی میری بات میں وزن نہیں ہے. اور یہ بڑی عمر کے لوگ یہ کہتے کیا ہیں, بات کی ہے, بالکل درست بات, یہ بچے ایک بانڈنگ ہوتی ہے بلال بھائی, بہت بڑی بانڈنگ ہے. آپ ان چیزوں کو اتنا ہلکا کیسے لے سکتے ہیں؟ بلال بھائی آپ سے میں نے ایک ضروری بات کرنی تھی, آپ میرے لیے دعاؤں کے لیے بھی کیجیے گا. مجھے ایک بیٹے کی ضرورت ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے لیے مسیحا بنا کے بھیجا. میں نے آپ کا وہ شو دیکھا تھا ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز والا. تو تم کیا چاہتی ہو, جینڈر سلیکشن کی طرف جانا چاہتی ہو؟ ہاں جی, میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں بلال بھائی. آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ میری 36 سال. تو آپ کو جینڈر سلیکشن کی طرف جانا چاہیے, اور اس میں ہم جو بھی مدد کر سکیں گے کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ جینڈر سلیکشن کرنا کوئی شرعی اس پہ بلال بھائی جینڈر سلیکشن کے اوپر تو آپ کو پتہ یہ علاج کی ایک قسم ہے, تو علاج کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ اسلام میں درست ہیں, جائز ہیں. اگر وائی کروموزوم کا مسئلہ تو وہ اگر کوئی انجیکٹ کر بھی دے مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ ان کو یہ ٹرائی کرنا چاہیے, اور یہ کہ استغفر اللہ کثرت سے آج سے پڑھنا شروع کریں. جب انسان کثرت سے بلال بھائی استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بیٹا دیتے. بیٹے کے حوالے سے خاص طور پہ یہ قرآن پاک کی پہلے بھی آیت پڑھی ہے, اس کے اندر بنین کا ذکر ہے, تو یہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا شروع کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بیٹا دے گا. اگر جینڈر سلیکشن کرانا چاہتی ہیں تو شرعی جائز ہے. دونوں آپشنز آپ کے ساتھ ہیں, کمال بات ہے, کمال بات ہے. حافظ صاحب نے دونوں باتیں جو ہے نا وہ کس طرح سے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کا جو تعلیم یافتہ ہونا نا یہ بڑا ضروری ہے, عام آدمی سے بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا بھائی صاحب میرے 2 سوال ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ گھر میں نا پریشانی اس طرح کی ہے کہ رزق کی وجہ سے, میرے ہسبینڈ کا نام ہے محمد مقبول عالم. اچھا, ٹھیک ہے, کیا کام کرتے ہیں مقبول؟ وہ پہلے تو اکیڈمک گھر میں ٹیوشن پڑھاتے تھے. اچھا, وہ کرونا کی وجہ سے کام ڈسٹرب ہو گیا, وہ ڈالی انہوں نے پرچون کی دکان. اچھا, لیکن وہ اس طرح کے گھر کا 3 ماہ 4 ہو گئے, نہ گھر کا رینٹ ہم دے سکتے ہیں نہ دکان کا نکلتا ہے, لوگوں سے پکڑ کے ہم کام کرتے ہیں. پورا پریشانی بہت ہے, سمجھ نہیں آتی ایسا کیا کام کرے. اللہ تعالیٰ برکت ڈال دی میں ہماری پریشانی کم ہو جائے. بلال بھائی بنیادی طور پہ اگر ان کی بات سے انالیسس کیا جائے, یہ کہتی ہیں کہ پہلے کام ٹھیک تھا, ٹیوشن پڑھاتے تھے, تو ایک دم یہ ادھر گئے ہیں, سب کو پڑا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظر لگی ہو. پہلی بات تو یہ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ اس کو نظر وغیرہ لگی ہے تو اس کا ایک بڑا آسان حال یہ ہے کہ یہ بیری کے پتوں سے غسل کروائیں, یا کسی بھی نمازی کے پتے ایک بالٹی میں ڈالیں, ہاں بالٹی میں ڈالیں, اس کو ملا کے اس سے غسل کر لیں, یا کسی سے جو بندہ نمازی یہ سمجھتے ہیں علاقے میں اس کے وضو والے پانی سے یہ وضو کروا لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو وہ جو آپ بتاتے ہیں نا آیت کریمہ, بلال بھائی جو جب مشکل لمبی ہو جائے نا, اس کے بارے میں سنن ترمذی میں صحیح حدیث بھی موجود ہے دعوت الذنون کے حوالے سے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب انسان کثرت سے پڑھتا ہے نا تو یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے بعد اللہ سے جب جو بھی دعا مانگی جائے نا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. جب مشکلات طویل ہو جائیں اور کوئی نکلنے کا راستہ سمجھ نہ آ رہا ہو, اس کے لیے یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے. ان کی اگر یہ بندش یہ آپ آیت کریمہ اکثر بتاتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر, مجھے پوچھنا تھا کہ سر میری آئیز ہیں وہ یلو رہتی ہیں, ٹھیک ہے, تو سر میں نے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا تھا, میں وہاں بھی مولوی کے پاس بھی گئی تھی, تو مولویز کہتے ہیں کہ اثرات ہے, لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ مطلب ڈاکٹرز کی بات کری تو انہوں نے بتایا کہ بلڈ ٹوٹ رہا ہے, ٹھیک ہے, کیا ہے بلڈ ٹوٹنا, بلڈ ٹوٹ رہا ہے, بلڈ سیلز ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جینیٹک ہوتا ہے. جینیٹک مینس کہ پیدا ہوتے ہی یعنی ہو جاتی ہے. آپ کے امی ابو کی شادی جو ہے وہ کزن میرج ہے؟ نہیں سر, کزن میرج نہیں, اور میں نے وہ بھی کروائی دی ہے نا, میوٹیشنل انالیسس ہوتی ہے نا بیٹا تھیلیسیمیا کی, سر وہ ٹیسٹ بھی کرایا, اس میں میری جو ہے وہ ڈی ٹریٹ شو ہوا ہے جس میں بلڈ نہیں ٹوٹتا. ڈاکٹرز کو دکھایا, ڈاکٹر طاہر شمسی ہیں, ان کو ابھی لاسٹ اپوائنٹمنٹ میرا انہیں کے ساتھ تھا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ بیٹا ڈی ٹریٹ میں بلڈ نہیں ٹوٹتا, آپ کا ٹوٹ رہا ہے, اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے سر ہم لوگ نے مولوی کو بھی دکھایا تھا, انہوں نے بھی کہا کہ اسٹارٹ میں, انہوں نے پڑھائی وغیرہ بھی کروائی ہے. حافظ صاحب کیا کریں؟ بنیادی طور کے اوپر یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ پڑھائی کروائی, یہ پڑھائی کروانی نہیں ہوتی, یہ پڑھائی خود کرنی ہے. تو اس کے لیے مجرب وظیفہ اگر یہ واقعی سمجھتی ہیں کہ شیطانی اثرات ہے, یہ وظیفہ ہر بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے. جب کوئی بندہ پھنس جائے, ایک تو ہے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے روزانہ, پھر سورہ
کہف کی پہلی 10 آیات پڑھنی ہے، سورہ پھر کہف کی پہلی آخری چاروں کل جو ہیں وہ پڑھنے. یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہونا ہی چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک وظیفہ یہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح اور شام 10 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اگر اثرات ہیں دور ہو جائیں گے. اور دوسری بات تمہیں جو ہے میں یہ بات جو ہے نا، یہ بختار کو تم نے بڑی ہی زیادہ نا سائنٹیفکلی بڑی پریسائز بات کی ہے، اینڈ یو آر آن دا رائٹ ٹریک. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یو آر آن دا رائٹ ٹریک. اپنے جسم پہ ہاتھ رکھو، آیت کریمہ اور سورہ فاتحہ 21 دفعہ پڑھو. یہ انرجی بلڈ اپ ہوگی، اور آپ کا جو واٹر ہے بلڈ کے اندر جو کہ 70% پلس ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے گا انشاءاللہ. یہ میں بات تمہیں وظیفے کے طور پہ تو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سائنٹیفکلی ایز سچ اسی طرح پروون ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، آپ کو آسانیاں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.